तकरीबन 20 साल से इमरान खान को पाकिस्तान का निजात दहिंदा समझकर मैं इमरान खान का कैसा बियांका बन गया। तकरीबन 2.5 साल तक कोशिश की कि बगैर बदतमीजी, बदतहजीबी और इंसाफ के साथ पार्टी बयानियां दूं, लेकिन इंसाफ और वो भी तहरीके इंसाफ में नामुमकिन है। इमरान खान को यह क्रेडिट जाता है कि उसने पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को बदतमीजी की अकेले ही इतनी जबरदस्त तरबियत दी कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आप जानते हैं मैंने चंद वीलॉग्स इससे पहले भी इस टॉपिक के ऊपर किए हैं, बल्कि इस शख्सियत के ऊपर किए हैं। अगर मैं सही बात कहूँ तो अहमद जवाद साहब, जो साबिक मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने अब पार्टी छोड़ दी है। बल्कि उन्होंने नहीं छोड़ी, उनको शोकॉज नोटिस जारी किया गया था और उस शोकॉज नोटिस के जवाब में उन्होंने 30 सवालात इमरान खान साहब से पूछे थे कि जी पहले आप मुझे इन सवालों के जवाब दें, जिसके बाद उनके खिलाफ यकतरफा कार्रवाई करते हुए उनको जो है वो पार्टी से बेदखल कर दिया गया। वो अपनी जो वजूहात बताते हैं वो मौजूदा इस सिस्टम की, मौजूदा हुक्मरानों की जो सूरत हाल है और किस तरह ये पार्टी चलती रही है, इस पार्टी ने क्या क्या कुछ किया है और किस वजह से आज इस मुल्क का ये हाल है, उन्होंने इसकी वजूहात की बिना के ऊपर पार्टी छोड़ने का या पार्टी के ख़िलाफ़ जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ बुलंद करने का फ़ैसला किया। उन्होंने एक कॉलम लिखा है अहमद जवाद साहब ने, और मैं उस पूरा कॉलम को जो मैंने पढ़ा है तो मैंने ये सोचा कि मैं वो कॉलम आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और मेरे ख़्याल में उसके अंदर बड़ी चंद इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं भी समझता हूँ कि काफ़ी हद तक ऐसा ही है। सारी बातें तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक बातों को मैं कहूँगा कि मैं भी उसे इंडोर्स करता हूँ कि वाकई ये प्रॉब्लम जो है इस वक्त मौजूद है। मैं वो कॉलम बिल्कुल आपके सामने उसी तरह नरेट करूँगा और आप उसमें से किन बातों के साथ खुद आप एग्री करते हैं और नहीं करते, ज़ाहिर बात है फैसला आपका। एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये कॉलम एक ऐसे शख्स ने लिखा है जो इमरान खान साहब के साथ अपनी ज़िंदगी के 20 साल गुजार चुका है। अपने 20 साल बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। मतलब आप 20 साल जब एक शख्स के साथ गुजारते हैं, एक दोस्त के साथ, एक साथी के साथ, तो फिर आप उसके काफ़ी करीब आ जाते हैं, आप उसकी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करते हैं, वो आपकी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करता है। अब वो क्या लिखते हैं मैं आपके सामने नरेट करता हूँ, आप खुद उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। अहमद जवाद साहब लिखते हैं, जी कैसा बियांका एक छोटे से लड़के की कहानी है। अपने फ़र्ज़ की अदायगी के हवाले से एक मशहूर नज़म है जो हमने बचपन में पढ़ी और मैंने बहरिया में ट्रेनिंग के दौरान भी पढ़ी। कैसा बियांका को उसके वालिद ने जहाज के अर्शे पर ड्यूटी अदा करने का हुक्म दिया। जहाज को आग लग गई और जहाज के अमले ने समंदर में छलांगे लगा दी। लड़के का बाप धुएं से बेहोश हो गया। लड़का चीख चीख कर बाप से पूछता रहा क्या वो ड्यूटी छोड़ दे, लेकिन कोई जवाब ना आया। जहाज को शोलों ने घेर लिया, लेकिन कैसा बियांका ने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी और जहाज के साथ डूब गया। फर्ज की अदायगी की यह मिसाल नज़म पाक बहरिया में ट्रेनिंग के दौरान सबको सिखाई जाती है। पाक बहरिया छोड़े हुए मुझे 20 साल गुजर गए, लेकिन यह पैगाम मेरे असूलों का आज भी हिस्सा है। तकरीबन 20 साल से इमरान खान को पाकिस्तान का निजात दहिंदा समझकर और पाकिस्तान में तब्दीली के अजीम मकसद के तहत मैं इमरान खान का कैसा बियांका बन गया। जो भी जिम्मेदारी दी उसे ना सिर्फ एहसन तरीके से अदा किया, बल्कि हर जिम्मेदारी के साथ कुछ नया भी करके दिखाया। सीईसी के मेंबर, डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, हेड ऑफ सेंट्रल मीडिया सेल, सदर पीटीआई भावलनगर, डिप्टी सेक्रेटरी ओआईसी, हेड ऑफ ओवरसीज चैप्टर्स यूरोप, एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और बिलाखिर मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात का सफर इंतहाई कामयाबी से और दयानतदारी से अदा किया। पार्टी की लीडरशिप, वर्कर्स और मेंबर्स से इज्जत कमाई। 2018 में मेरा हीरो इमरान खान इख्तिदार में आ गया और मुझे मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात लगाने की ऑफर दी गई। ना चाहते हुए भी मैंने सैफुल्लाह नियाजी की कॉल पर हां कर दी। कैसा बियांका की तरह मैं अपनी ड्यूटी पर लग गया। ड्यूटी क्या थी? जिस जहाज की बागदौड़ इमरान खान को दी गई, उस जहाज के अर्शे पर खड़े होकर दिन रात इमरान खान की तारीफें करनी है और ऑपोजिशन का बैंड बजाना है। मैंने मुनासिब तरीके से इमरान खान के कुछ अच्छे ऐलानात की बुनियाद पर, क्योंकि अमल से इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं, हुकूमत का दिफा और ऑपोजिशन की कमजोरियों पर तनकीद शुरू कर दी। फिर एहसास हुआ कि इमरान खान का हुकूमत की नुमाइंदगी के हवाले से मेयार शहबाज गिल,
فواد چودھری، مراد سعید، شیخ رشید، علی زیدی اور حماد اظہر ہیں، تو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے پھر بھی تقریباً 2.5 سال تک کوشش کی کہ بغیر بدتمیزی، بد تہذیبی اور انصاف کے ساتھ پارٹی بیانیہ دوں، لیکن انصاف، اور وہ بھی تحریک انصاف میں، ناممکن ہے۔ 1 سال تک غور و فکر کیا، دوستوں سے صلاح مشورے کیے، اور بالآخر مری کے واقعے پر، اپنے ضمیر کی آواز پر، اپنے سوچے سمجھے فیصلے پر عمل درآمد کر دیا۔ میرے سفر کے دوران میری انصاف پر مبنی ٹویٹس پر پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے گالی گلوچ اور بدتمیزی کرتی رہی۔ مزے کی بات ہے کہ پرائم منسٹر کے زیر سایہ سوشل میڈیا ٹیم نے پاکستان میں بدتمیزی اور گالی گلوچ کے ریکارڈ قائم کر دیے۔ اس میں کچھ پڑھے لکھے، شائستہ اور مہذب سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ محلوں اور گلیوں کے نکڑ پر آوارہ کتے ہر آنے جانے والے پر بھونکتے ہیں، لیکن یہ کتے کاٹ نہیں سکتے، اس لیے ان کے بھونکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمران خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے پاکستان کی نوجوان نسل کو بدتمیزی کی اکیلے ہی اتنی زبردست تربیت دی کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اب ایسے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کرائے کے بھونکنے والے کتے بن گئے ہیں۔ اس بھٹکی ہوئی اس نوجوان نسل کو آج سیاسی پارٹیاں، ادارے، سیاسی لیڈر، کاروباری ادارے قیمت ادا کر کے اپنے مفادات کے لیے اور دوسروں پر بھونکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں سوشل میڈیا پر مہذب، تعلیم یافتہ اور وہ جن کی تربیت رزق حلال اور شریف ماں باپ نے کی ہے سے درخواست کروں گا کہ وہ سوشل میڈیا پر بدتمیزی کے طوفان کو روکنے کے لیے میرا ساتھ دیں۔ یہ ملک اور معاشرہ بچانے کی جنگ ہے، اور میں اس جنگ میں کود چکا ہوں۔ مری میں جان سے ہاتھ دھونے والے اس معصوم بیٹی کا چہرہ دیکھوں یا پی ٹی آئی کا بیانیہ؟ ساہیوال کی اس بیٹی کا چہرہ یاد کروں جس کے ماں باپ اس کی نظروں کے سامنے گولیوں سے بھون دیے گئے، یا اپنے ہیرو کی تقریروں کو سنوں؟ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے۔ یہ ایک سسٹم کے مکمل طور پر فیل ہونے کا ثبوت ہے۔ یہ مجرمانہ غفلت ہے۔ یہ ایک سسٹم کی نااہلی کا ثبوت ہے۔ نااہلی ہمارے سسٹم کی جڑوں میں رچی بسی ہے، اور ریاست مدینہ کے دعوے دار اس نااہلی میں کمی تو نہ کر سکے، لیکن نااہلی کو انتہا تک پہنچا دیا۔ کہاں تک سنو گے؟ کہاں تک سناؤں؟ حماد اظہر کا گیس کی کمی پر تکبرانہ بیانیہ سنوں اور شاہ زیب خانزادہ کے ہاتھوں درگت بنتے دیکھوں؟ شہزاد اکبر کا پریس کانفرنسوں والا احتساب سنوں؟ بزدار پلس کی تربیت کا انتظار کروں؟ شیخ رشید کا کچرا اٹھاؤں؟ مراد سعید کے 200 ارب ڈالر ڈھونڈوں؟ شہباز گل کے ناپسندیدہ بیان سنوں؟ فواد چودھری کی سوداگری سنوں؟ سوشل میڈیا پر غلاظت پڑھوں اور سر دھنوں؟ مری کی طرف گاڑیوں کی تعداد گن کر ملک کی معیشت بیان کرنے والوں کو سنوں؟ ندیم بابر کے والد کے شوکت خانم کے کینسر ہاسپٹل پر احسانات کو سنوں؟ 2 گھنٹے اپوزیشن کو چیرنے کی ہدایات سنوں؟ عامر کیانی کی کرپشن کی داستانیں سنوں؟ بیرون ملک پی ٹی آئی رہنما کی عیاشیاں سنوں؟ 1 کروڑ نوکریاں ڈھونڈوں؟ 50 لاکھ گھر ڈھونڈوں؟ پی ٹی وی کی تباہی دیکھوں؟ شبلی فراز کو جھومتا دیکھوں؟ اسد عمر کی خاموشی دیکھوں؟ رزاق داؤد کے اربوں کے کانٹریکٹ دیکھوں؟ اعظم خان کی کہانیاں سنوں؟ ڈاکٹر عیش و عشرت حسین جیسے ابن الوقت نالائق اور متروک ایڈوائزرز کو حکومت کو لیڈ کرتے دیکھوں؟ شان و شوکت ترین اور آئی ایم ایف کے رضاکار باقر کو دیکھوں؟ اب یہ سرکس بند کرنا ہوگا۔ جوکروں، مداریوں اور کرتب بازوں کی چھٹی کرنی ہوگی۔ یا پاکستان چلے گا یا یہ سرکس چلے گا۔ تماش بینوں کا مزاج اور شوق بدلنا ہوگا۔ اب ملک بچانے کا وقت ہے۔ شہزاد اکبر کا استعفیٰ، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ، پرویز خٹک کا کھڑاک، نور عالم کا سچ، راوی اربن کالعدم، اب جہاز ڈوبنے والا ہے۔ اس جہاز کا کپتان اس جہاز کے ساتھ نیچے جائے گا یا جہاز سے چھلانگ لگائے گا۔ جہاز کے چوہے جہاز ڈوبنے پر ڈوبیں گے نہیں، وہ جہاز ڈوبنے کے بعد تیرتے ہوئے دوسرے جہاز پر چڑھ جاتے ہیں۔ اگر عمران خان کو واقعی اس ملک کی خدمت کا شوق ہے، ترکی میں اردوان کی پارٹی کی انقرہ ہیڈ کوارٹر میں 1 سال کی انٹرنشپ کر لیں۔ اگر عمران خان آج ریاست مدینہ کی جھلک دیکھنا چاہتے ہیں تو ترکی کے بازاروں میں تشریف لائیں، دریائے فرات پر پیاسے کتے کی مثال کا زندہ مظاہرہ دیکھ لیں۔ ترکی میں ہر آوارہ کتے کو کمبل، چھوٹا سا گھر، روزانہ خوراک اور طبی مدد دی جاتی ہے۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ ترکی میں انسانوں کا کیسے خیال رکھا جاتا ہے۔ کیسا بیانکا سے سائل بننے کا سفر تکلیف دہ ضرور ہے، لیکن فرض کی ادائیگی سے لے کر ضمیر کی آواز تک سفر اصولوں کا سفر ہے۔ ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا، خاص طور پر فرض کی ادائیگی سے نابلد، ناکام، ضمیر فروش اور عمران خان کی نوکری کرنے والوں کے سر کے اوپر سے یہ بات گزر جائے گی۔
میں سوشل میڈیا پر بھونکنے والوں کی لسٹ بنا رہا ہوں۔ پاکستان میں FIA، پرائم منسٹر، اعلیٰ عہدیداروں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک ایسے چہروں کو بے نقاب کروں گا۔ اگر پھر بھی انصاف نہ ملا تو ٹویٹر اور فیس بک کے خلاف بدتمیزی پھیلانے کا بین الاقوامی مقدمہ امریکہ جا کر کروں گا، اقوام متحدہ بھی جاؤں گا۔ میں نے ڈیجیٹل بھل صفائی کا آغاز کر دیا ہے۔ شہر میں اگر غلاظت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں تو کچرا اٹھانا پڑتا ہے، ورنہ شہر رہنے کے قابل نہیں رہتا۔ آئیے ڈیجیٹل بھل صفائی میں ساتھ دیں۔ سوشل میڈیا کی غلاظت آپ کے چند کلک سے دور ہو سکتی ہے۔ اپنے اکاؤنٹ میں جائیں اور اس غلاظت کو فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ سے باہر پھینک دیں۔ یہ غلاظت بے نامی کی موت مر جائے گی۔ سوشل میڈیا پر بڑے بڑے اداروں کو لیکچر دیتے سوشل میڈیا کی تربیت کے حوالے سے مختلف تجاویز دیتا رہا۔ جب گاڑی کا ایگزاسٹ برف کے نیچے چلا جائے تو کاربن مونوکسائیڈ گاڑی کے اندر لوگوں کو سلا دیتی ہے اور پھر موت کی وادی میں لے جاتی ہے۔ آج پرائم منسٹر ہاؤس کا ایگزاسٹ بھی برف کے نیچے چلا گیا ہے اور درباریوں کی خوشامد کاربن مونوکسائیڈ بن کر عمران خان کو سلا چکی ہے۔ عمران خان نے بچنا ہے تو گاڑی کا دروازہ کھول کر تازہ ہوا میں سانس لیں۔ گاڑی میں سے درباریوں کو ٹائیگر فورس میں بھرتی کریں اور انہیں ملک کا کچرا اور غلاظت صاف کرنے پر لگا دیں۔ یہی ان کا بہترین مصرف ہے۔ میری باتوں میں چبھن محسوس ہو تو سمجھ لیجئے گا میں کرونا کی وہ ویکسین ہوں، اگر آپ نے لگوا لی تو دوبارہ کرونا کا شکار نہیں ہوں گے۔ PTI کی ٹاپ لیڈرشپ کو میری ویکسین کی ضرورت ہے۔ اب کچھ عرصے سے میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ عمران خان کے ساتھ انصاف کرے۔ انشاءاللہ اب عمران خان کے ساتھ انصاف کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ میں نے یہ بھی دعا کی کہ مجھے روشنی دکھا، راستہ دکھا۔ اللہ نے مجھے راستہ دکھا دیا۔ اب عمران خان کے ساتھ اللہ کے انصاف کا انتظار ہے۔ سب جانتے ہیں اللہ کا انصاف کتنا سخت ہوتا ہے۔ حضرت امام حسن اور عبد القادر جیلانی کی آل اولاد ہوں۔ میری دعا عرش تک جاتی ہے۔ سیاست میں نوکری کرنے نہیں آیا تھا، اس ملک میں غریب کی زندگی بدلنے آیا تھا، اپنے ملک کو عظیم بنانے کے لیے آیا تھا۔ بے پناہ کامیابی، دولت اور شہرت سیاستدان بننے سے پہلے سمیٹ چکا تھا۔ آج تک PTI سے 1 ٹکا نہیں لیا، اپنے پیسے لگائے، اپنا وقت لگایا۔ پچھلے 3.5 سالوں میں اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے 1 ٹکے کا فائدہ نہیں اٹھایا، کسی کی سفارش نہیں کی، سوائے غریب امام مسجد کی بیٹی کی انٹرنشپ اور پاکستان کے سب سے بہترین نعت خواں کے لیے قومی ایوارڈ کے لیے شفقت محمود صاحب سے میرٹ پر درخواست کی۔ PTI میں شوکت یوسفزئی، نجیب ہارون، قاسم سوری، شفقت محمود، ارشد داد، اعجاز چودھری، ڈاکٹر یاسمین راشد، بریگیڈیئر سائمن، عاطف خان جیسے بہت سے لوگوں سے باہمی احترام اور دوستی کا رشتہ بنایا۔ سیف اللہ نیازی سے گہرا تعلق رہا اور ان کے برے وقت کا ساتھی رہا، لیکن چیف آرگنائزر اور سینیٹر بن کر ان سے ملنا بھی مشکل ہو گیا۔ عمران خان کو خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے کئی دفعہ وقت مانگا، لیکن وہ شہباز گل، فواد چودھری اور درجنوں ناکارہ میڈیا ایڈوائزرز کے ساتھ مصروف تھے۔ کیسا بیانکہ کے عرصے پر ڈیوٹی پارٹی کی تنظیم ختم ہوتے ہی ختم ہو گئی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ PTI میں یا اس کی حکومت میں کبھی کوئی عہدہ نہیں لوں گا۔ لیکن میں PTI ہوں، وہ نہیں جو اب عمران خان کے گرد کھڑے ہیں۔ میں اب سائل ہوں جو صرف سوال کرے گا اور سوال کی چوٹ سے کرپٹ، نالائق، بد کردار اور پیراشوٹرز کو نشانہ بنائے گا۔ میرا نشانہ ابھی اچھا ہے اور میرا بارود بھی اچھی کوالٹی کا ہے۔ اب تیار ہو جائیں، میں آ رہا ہوں اور میں کوئی بکنے والا مال نہیں کہ کوئی عہدہ مجھے میرے اصولوں سے ہٹا سکے۔ علی محمد خان نے منصور علی خان کے شو میں میری تعریفوں سے پروگرام کا آغاز کیا، لیکن پروگرام کے دوران ایک SMS آیا اور پھر علی محمد خان نے اچھل کود شروع کر دی۔ چلو اس بیچارے کی نوکری بچ گئی۔ میرا مقابلہ سرکس کے کھلاڑیوں سے ہے، لیکن اب سرکس کی حقیقت سب تک لے کر جاؤں گا۔ اب پاکستان میں ایسے سرکسوں کا وقت ختم ہونے کو ہے، ان مداریوں اور جوکروں کو پہچاننے کا وقت ہے۔ یہ جو آپ نے ان کا پورا جو کالم سنا، اس میں کافی حد تک چیزوں کے ساتھ تو میں ایگری کرتا ہوں، لیکن ایک چیز میں یہاں پہ ڈسکلیمر دینا چاہوں گا۔ جو انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ ٹرولنگ کرتے ہیں یا ان کے بارے میں جو لینگویج انہوں نے یوز کی، میرے خیال میں وہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں اس چیز کو ذرا اوائڈ کرتا اور یہ لینگویج نہیں، لیکن میں تو صرف ان کی نریشن کر رہا تھا جو کچھ انہوں نے اپنے اس کالم کے اندر لکھا ہے۔ لیکن آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 20 سال تک ایک شخص جس نے اپنی زندگی کا وقت، اپنے پیسے، اپنی انرجیز اس پارٹی کو دی، وہ کس حد تک تکلیف میں ہے اس وقت، کیونکہ وہ یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا لیکن کر کچھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کی خوشامد کے اندر اور جن کاموں کے اندر لگ چکے ہیں، اس وقت عمران خان صاحب کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ جس طرح انہوں نے وہ سیلنسر کی اور کاربن مونوکسائیڈ کی ایک ایگزامپل دی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت ان کو نظر کچھ نہیں آ رہا۔ تو میرے خیال میں جو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے بھی سپورٹر ہیں، یہ باتیں جو یہ کہہ رہے ہیں، میں آپ کو یقین سے بالکل یقین سے بات کہہ سکتا ہوں کہ مجھے خود پاکستان تحریک انصاف کے چند لوگوں نے ایگزیکٹلی انہی خیالات کا میرے ساتھ اظہار کیا
کہ جی ہمارا اب دم گھٹ رہا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ہم نے بہت برداشت کیا, بہت کوشش کی, چلو اب اچھے دن آ جائیں گے, اب ٹھیک ہو جائے گا, اب معاملات سنبھل جائیں گے, عمران خان صاحب کو اب سمجھ آئے گی, لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی. میں تحریک انصاف کے ایک ایم پی اے سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا جی یہ بتائیے کہ جو مہنگائی جو لوگوں کو تنگ کر رہی ہے اس وقت, جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں, کیا آج کے یہ ایم این ایز ایم پی ایز اس کو سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی وہ بالکل بھی نہیں سمجھتے, آپ یہ بالکل اپنے ذہن سے نکال دیتے. میں حیران ہوا, میں نے کہا جی کیوں؟ تو ان کا یہ کہنا تھا بھائی وہ اتنے ویل ٹو ڈو ہیں, ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ ان کو یہ اس قسم کی مہنگائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک عام آدمی جو وہ مہنگائی کو محسوس کرتا ہے وہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتی, ان ایوانوں تک وہ کہانی, وہ چیخیں, وہ پکار, وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. تو اس لیے کوئی فائدہ نہیں ان چیزوں کا. بہرحال یہ ان کا کالم تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.